मैं चंद बुनियादी चीज़ों पर बात करूँगी जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी बीजिंग में हुई है। सबसे पहले तो मैं असर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये मौका हमें फराहम किया कि हम सब इतने सारे लोग इकट्ठा मिलके बीजिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है और मेरा ख्याल है असर को हम सब खिराए तहसील दे सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बीजिंग की बात आप चाइना को खिराज दिए बगैर आप नहीं बात कर सकते कि एक मुल्क ने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो सदी की सबसे अहम और यानी जैसे कहते हैं ना इस सदी की आखिरी औरतों की कॉन्फ्रेंस जिसमें जैसे कि निकत ने बताया 47,000 ख़वातीन और हज़रात ने मिलकर इसमें शमूलियत। जो मैं बातें बताना चाह रही थी, मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ नायरोबी 10 साल पीछे 1 मिनट के लिए ले जाऊंगी कि नायरोबी में जो हमने जो देखा तो याद होगा हम कोई 12 लोग थे जो गैर सरकारी तंजीमों से थे और जो हुकूमती वफ्द था। फर्क मैं आपको सिर्फ बताना चाह रही हूँ, जो हुकूमती वफ्द उस वक्त था उसके साथ हम बातचीत भी नहीं कर सकते थे। उस वक्त मैं बहैसियत एक सहाफ़ी के गई थी। तो इस दफ़ा जो फ़र्क है वो मुझे बहुत महसूस हुआ है कि न सिर्फ ये कि हम बातचीत कर सके बल्कि इस पूरे प्रोसेस को ले जाने में हमें काफ़ी मिल के हमने काम किया है। अगर नायरोबी में हम यानी जो हमारे नुमाइंदे थे वो बिल्कुल अलहदा बैठ के मौज़ूआत से हट के और हमसे उनका कोई राब्ता नहीं था, तो यहाँ एक फ़र्क था। सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो गैर सरकारी तंजीमों का शामिल होना है नेशनल रिपोर्ट की तैयारी में, कल जो दो तीन बातें उठाई गई थी। नेशनल रिपोर्ट्स की बात की गई थी, सोशल समिट के हवाले से नेशनल रिपोर्ट की बात की गई, एक मुतबादिल रिपोर्ट पेश की गई और फिर रियो की बात की गई कि वहाँ NGOs ने मिलकर किया। तो इसी तरह बीजिंग के लिए जो नेशनल रिपोर्ट गई है उसमें गैर सरकारी तंजीमों ने मिल के शामिल होके एक बिल्कुल यानी इसे कहते हैं ना जिसमें कोई एडिटिंग और जो कुछ भी नहीं हुआ है कि आपकी एक रिपोर्ट गई है, आपके जो तासुर है, जो असली हालात है पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से, वो रिपोर्ट मुरतब हुई और वो वहाँ भेजी गई। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका वक्त यहाँ से गया था उनमें जो ख़वातीन ज़्यादातर गई हैं वो गैर सरकारी तंजीमों में से थी और वो अपनी हैसियत में मुनफरिद हैसियत की बिना पर गई हैं कि उनका कोई ना कोई किसी शोबे से ऐसा ताल्लुक था जो कि वो अपने शोबे में उन्होंने अपनी एक हैसियत बनाई है, चाहे वो सेहत का शोबा था, चाहे वो उसका तालीम का शोबा था, मुख्तलिफ हैसियतों में वो गई है। 22 रुकनी वक्त हमारा गया है इस्लामाबाद से। 22 रुकनी वक्त की जो लीडर थी शुरू में वो शहनाज वजीर अली थी, उसके बाद सलमा वहीद जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड यूथ अफेयर्स की सेक्रेटरी हैं वो गई थी। अब ये 22 नवंबर का वक्त आप कहेंगे बहुत बड़ा था, लेकिन जो काम की नौयत वहाँ बीजिंग कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जब तक आप वहाँ जाते नहीं हैं आपको एक ख्याल आता है कि बस हुकूमत का जो है वो अच्छे कपड़ों में रहा या वो, ऐसी बात नहीं थी। क्योंकि मैंने जैसे शुरू में कहा या नहीं कहा कि ये एक मिजाज भी होता है और एक जिम्मेदारी भी है। ये नहीं है कि आप वहाँ पहुँच गए और आपने जो मर्जी चाहे कह लिया, एक जिम्मेदारी होती है और आप एक तरह से पाबंद भी हो जाते हैं। 22 नवंबर का वक्त हमें अक्सर छोटा भी पड़ा। वो इस तरह से मैं आपको बताऊँ कि वहाँ 2 वर्किंग सेशंस थे। 2 मुख्तलिफ सेशन में 438 सफ़े का जो मुसव्वदा जो आपके और हम सब की हुकूमतों ने जिसको अपनाया है उस पर मुज़ाकरात हुए हैं और 438 जो हिस्से थे उसके उनके साथ उनके ऊपर मुज़ाकरात करना, उस पर बहस मुबाहिसा करना, वो मेरा ख्याल है सिर्फ 1 या 2 फर्द का काम नहीं था, उसमें पूरा ग्रुप बैठता था। और हमने शुरू दिन से जो हमारी लीडर और ऑल्टरनेट लीडर थी सलमा वहीद और शहनाज वजीर अली, उन्होंने ये एक लाहे अमल बनाया था कि 4 लोगों का जो एक ग्रुप बनता था हर सुबह कि आप वर्किंग सेशन इस वाले सेशन में आप बैठेंगे और इस वाले सेशन में आप सुबह से शाम तक बैठेंगे और देखेंगे कि कहाँ हम मुज़ाकरात और पाकिस्तान कहाँ अपना नुक्ते नज़र पेश कर सकता है। तो हर रोज़ ये होता था कि जो सेहत के मौजू पर और जो यानी जिसे कहते हैं जहाँ मुश्किलात थी, जो भी माहिरीन जो भी अपनी हैसियत में जो भी इसके लिए उन्होंने समझा कि ये सही रहेगा, उनको चुन के वो 4 का ग्रुप हर रोज सुबह से वो वर्किंग सेशंस में बैठता था। अब ये हुआ है कि वहाँ कुछ
چند چیزیں تو تھیں جو کہ پہلے یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ اپنا نقطۂ نظر نہیں دیتے، اپنا ذاتی نہیں دیتے، ایک ہوتا ہے حکومتی نقطۂ نظر اور ایک بین الاقوامی نقطۂ نظر ہوتا ہے۔ اب ایک پاکستان کا نقطۂ نظر ہوتا ہے اور پاکستان بحیثیت ایک مجموعی یعنی ایک آپ یعنی ایک ملک کی حیثیت سے آپ اکیلے نہیں ہوتے بلکہ آپ ریجنل اس میں بھی بانٹے جاتے ہیں، آپ اسلامی ملک کی حیثیت سے بھی کام کرتے ہیں، آپ کے مختلف رول ہوتے ہیں۔ آپ گروپ آف 77 کل بہت ذکر ہوا گروپ آف 77 کا، تو وہ کون سے ملک ہیں؟ وہ ترقی پذیر ملکوں کا گروپ ہے جس کی اس کے رہتے ہوئے آپ کام کرتے ہیں اور ان کے جو بنیادی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا نقطۂ نظر ہے کہ ساری یہاں خواتین کو آپ یہ فلانے حقوق دے دیں، نہیں، آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اور ملک کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی پابندی بھی ہوتی ہے لیکن آپ کا ایک تجربہ بھی ہوتا ہے، اور جیسا بھی نگہت شیرپال نے کہا کہ آپ کو سوچ بدلنے کے لیے سوچ کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ ہم صبح سے شام تک، یہ بالکل صحیح بات ہے کیونکہ میں خود بھی وہاں تھی، ہم 9 بجے سے لے کے اور 12 بجے سے پہلے کبھی ہم واپسی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جو ہمارے ذمہ داریاں تھیں وہ ایسی تھیں کہ ہم ہر کوئی پلینری میں ورکنگ گروپس میں بیٹھ کر اپنی ذمہ داری پوری طور سے کر رہا تھا، جس میں ہماری لیڈرز بھی شامل تھیں۔ خاص طور سے میں خراج تھی تو انہوں نے بھی بہت اس پر محنت کری۔ دوسری چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ جو کل بات ہوئی تھی اور کانفرنس کے حوالے سے، کائرو کانفرنس کے حوالے سے اور سوشل سمٹ کے حوالے سے، بہت سی چیزیں پہلے سے تو مختلف کانفرنسز میں طے ہو گئی تھی۔ یہاں جو ہمیں مشکلات ہوئی تھی، ایک جیسا کہ بیگم شیرپال نے تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالی کہ تعلیم، ایک بیجنگ ڈیکلریشن ایک وہاں سے شائع ہوا تھا کانفرنس کے آخر میں، اس میں تعلیم کا کہیں ذکر نہیں تھا، تو پاکستان کے وفد نے خاص طور پر اس میں مذاکرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور انہوں نے یہ تعلیم کی اہمیت کو اس میں ظاہر کروایا۔ تو اب جو بیجنگ ڈیکلریشن ہے اس میں تعلیم پر بھی جو ایک فکرہ آتا ہے اس میں پاکستان کی کوششیں شامل ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کا فخر کرنا چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں۔ اور کل ایک جو مجھے بہت اچھی بات لگی ہے، ہمارے اسپیکر تھے جنہوں نے کہا کہ لوگ اچھائی ڈھونڈنا چاہے تو برائی میں بھی اچھائی ڈھونڈ سکتے ہیں، تو ہر چیز بری نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ حکومت نے کچھ نہیں کیا یا نہیں کرنا چاہتی تو نہیں، اگر آپ کچھ تبدیلی لانا چاہتے تو ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایجوکیشن کا جو فکرہ تھا، میں سمجھتی ہوں کہ ایک کوشش تھی جو کامیاب رہی کہ اس کو بیجنگ ڈیکلریشن میں۔ ہاں، ہمیں کہاں مشکلات ہوئی، کچھ موضوعات ایسے تھے، مثال کے طور پر جنسی حقوق، اس پر بہت بحث و مباحثہ ہوا، بہت سے ملکوں نے، اور اس میں یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ وہاں ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ملکوں میں جو فرق ظاہر ہوتا ہے کیا تھا۔ ترقی یافتہ ملک ایک ذاتی حقوق کی جنگ لڑ رہے، ذاتیات پر بات کی کہ میرے ذاتی حقوق، انڈیویجولز رائٹ، شاید میں ترجمہ صحیح نہیں کر رہی ہوں، میں کوشش کر رہی ہوں کہ آسان طریقے سے، سادہ طریقے سے آپ تک یہ بات پہنچا سکوں۔ انڈیویجول رائٹس کیا ہوتے ہیں؟ وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ اس میں جنسی حقوق جو بھی وہ اس پر بہت زور تھا۔ اچھا، اسلامی ملکوں کا یہ تھا موقف کہ بھائی جنسی حقوق کے علاوہ یا ترقی یافتہ، مجھے کہنا چاہیے موقف یہ تھا کہ نہیں، ہم اجتماعی حقوق کی بات کریں۔ ہمارے یہاں تو اجتماعی حقوق نہیں ہے، انڈیویجول رائٹس کا بھی بہت دور کی بات ہے۔ ہماری اکانومیز پر جو اثر پڑتا ہے، جو ورلڈ ٹریڈ آرڈر جس کے اوپر نگہت نے اشارہ کیا کہ یہ چیزیں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان سے ہمارے ملکوں پہ کیا ہے، تو یہ بہت بڑی ایک جو گیپ جسے کہہ لیں یا جو خلل تھی ان دونوں ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ملکوں کے نظریے۔ ان چند فکروں پہ اور چند حصوں پہ اس مسودے کی بہت بحث ہوئی ہے، اور خاص طور پہ جو کہ ریلیٹڈ تھا صحت کے موضوع پر، جس میں یہ جنسی حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان نے جب یہ مسودہ اپنایا ہے تو ان حصوں میں اس نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے، اور ملکوں نے بھی، اسلامی ممالک نے اور ملکوں نے بھی، لیٹن امریکہ سے چند ممالک ہیں، انہوں نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے پورے پلیٹ فارم فار ایکشن جو یہ مسودہ کہلاتا ہے اس کو اپنایا ضرور، لیکن ان حصوں پہ انگریزی کا لفظ ہے ریزرویشنز۔ اب اس کا صحیح اردو ترجمہ کرنے میں مجھے تھوڑی سی دقت ہو رہی تھی کہ یہ ریزرویشن ہوتے کیا ہیں، ان کو کیا کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس پر انہوں نے اپنا جو اپنی رائے ہے وہ محفوظ سمجھیے کر لی ہے۔
رائے محفوظ کرنا، یہ ریزرویشنز کا جو مجھے ترجمہ سمجھ آیا، میں آپ کے سامنے شاید کوئی یہاں میری مدد کر سکے. تو یہ چیز ہے کہ ہم نے صحت، تعلیم اور جو ہمارے آرمڈ کانفلکٹ جو کشمیر اور بوسنیا کی جو تھوڑا سا ایک ذکر ہوا، لیکن ہم نے وہ اس پر فوکس نہیں کیا، لیکن ریپ ایز جو کہ زنا بالجبر اور اس کے جو اثرات عورتوں پر ہوتے ہیں اس پر بڑھ چڑھ کر بحث ہوئی، اس پر مباحثے ہوئے. اور زیادہ تر جو ہمارا فوکس رہا، جو کانفرنس کا فوکس، وہ 3-4 ایشوز تھے جس کا میں نے آپ کو بیان کیا کہ وہ ہمیشہ رہے. باقی جتنے بھی مسائل اور 438 حصے جو میں نے آپ سے کہا کہ وہاں ڈبیٹ ہوئے یا جس پہ بحث ہوئی، اس میں یہ رہا کہ جو پہلے سے نیو یارک میں ایک یعنی حکومتوں کے درمیان ایک چیز ہوتی ہے جیسے پرسنل ایگریمنٹ کہلاتا ہے، وہ پہلے سے طے ہو چکا ہے. کل بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ہم لوگ جا کے کوئی تبدیل چیزیں نہیں کرتے ہیں، ہم صرف جا کے وہ چیزیں آگے بڑھاتے ہیں. یہ حکومتیں آپس میں سب پہلے سے طے شدہ چیز ہے کہ یہ فلانی چیز جو آپ کریں گے، یہ ہم اس پر کوئی بحث مباحثہ نہیں کریں گے، یہ اگری ہے. مثال کے طور پہ آپ کو میں بتا دوں کہ جو ترقی یافتہ ملک ہے انہوں نے ماحولیات جو کہ 12 جو آپ کے موضوعات ہیں اس پلیٹ فارم میں، یہ میں شروع میں بتانا مجھے چاہیے تھا کہ جو مسودہ اپنایا گیا اس میں 12 موضوعات ہیں، جس میں غربت، تعلیم، صحت، عورت کے انسانی حقوق کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں. لیکن ان 12 موضوعات میں ماحولیات بھی شامل ہے اور گرل چائلڈ کا کیا ترجمہ کریں، مطلب بچی کے اوپر ایک پورا نابالغ پر ایک پورا موضوع ہے. تو ان حصوں پہ وہ ترقی یافتہ ملکوں کے لیے تو بہت ضروری تھے، لیکن ترقی پذیر ملکوں کے لیے وہ بالکل ضروری نہیں تھے. میرا خیال ہے ہمارے یہاں ایک ساتھی بیٹھے جنہوں نے کل ماحولیات کے بارے میں گفتگو کی اور بتایا کہ وہاں جب ترقی پذیر ملکوں سے کہا گیا کہ آپ کا حصہ یعنی اخراجات میں اور یعنی چیزوں کے خرچ کرنے میں زیادہ ہے اور یہ ترقی پذیر ملک یہ نہیں کر رہے ہیں، تو بیجنگ کانفرنس میں بھی یہ ہوا کہ انہوں نے یہ چیز نہیں مانی. بہت سے ملکوں نے یہ چیز کہی کہ بھئی آپ اپنے جو ڈمپ ہے، ویسٹ یعنی جو کیا کہنا چاہیے فضلہ ہے یا جو بھی چیزیں ضائع ہوتی ہیں وہ سب آپ ترقی پذیر ملکوں پہ کر دیتے ہیں. ان حصوں پہ جب بحث ہوئی لوگوں نے بالکل اس پر توجہ دی. تو وہ ایک جو ڈبیٹ چلی یا جو بحث چلی اس میں ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ملک ہمیشہ ان کا موقف ایک ساتھ نہیں رہا. اسی طرح سے جب یہ بحث چلی صحت پہ، جنسی صحت پہ، تو ترقی پذیر ملکوں میں سے جن میں پاکستان شامل تھا اور اسلامی ملک شامل تھے، انہوں نے اس چیز کو قبول کرنے سے انکار کیا اور اس پر اپنی رائے محفوظ رکھی. بحیثیت پاکستان کے وقت کی جو پوری مجموعی کارکردگی ہے اس میں آپ کو بظاہر یعنی شاید میرا کیونکہ باعث ایک طرح سے میں خود اس میں شامل تھی تو مجھے کوئی اس میں ایسی نکتہ چینی والی بات نہیں نظر آتی، کیونکہ سارا دن تو ہم کام کر رہے ہوتے تھے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ نکتہ چینی میں اس پہ کروں یا یہ کہہ سکتی ہوں کہ مجموعی طور پر انہوں نے ایک اچھا رول ادا کیا. اور اس دفعہ جو پولیٹیکل فگرز جو جاتے ہیں یا کہ جس کو آپ لے جانا چاہیں اس طرح کا یہ وقت نہیں تھا. تو یہ بہت ایک بڑی تبدیلی ہے اور میں سمجھتی ہوں پہلا قدم ہے کہ اس دفعہ کام کرنے والے لوگ تھے اور انہوں نے عملی طور پر بھی اور شعوری طور پر بھی اور ایک اچھا امپریشن قائم کیا. اور پاکستان کا وقت ان کم وقتوں میں سے تھا جو کہ ہر یعنی ورکشاپ اور ہر اس میں ورکنگ سیشن میں نظر آیا اور بڑھ چڑھ کر نظر آیا. میں سمجھتی ہوں میں اپنی جو مقالہ ہے اس کا اختتام اس پر کروں گی کہ یہاں سے جو چند چیزیں اٹھی جو اچھی بات ہے کہ آپ یہ مت دیکھیں کہ کانفرنسز میں کیا ہوا اور وہ تو اب ایک ہمارا ایک ضروری حصہ اس طرح سے ہے کہ ہمیں ان میں جب اگر دنیا میں رہنا ہے تو ان سب چیزوں میں حصہ تو لینا ہے، ہم اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتے. لیکن کانفرنس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں 2-3 نقطے اٹھے تھے. میرے گاؤں میں تعلیم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے یا غربت کیسے ختم کی جائے. تو میرا اپنا یہ آپ سے سوال ہے جو آپ سب غیر سرکاری تنظیمیں آئے ہیں کہ ایک مسودوں پہ تو ہم لوگ دستخط کر لیتے ہیں کہ اس کو آگے بڑھانا ہم سب کا کام ہے. کسی نے پوچھا تھا اس کو کیسے تبدیل کریں گے، یہ چیز ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ قوم کی حالت تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک قوم خود نہیں چاہتی. مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آئی کہ جب میں این جی او فورم میں گئی تھی تو وہاں انہوں نے کہا کہ عورت کیسے اپنے آپ کو تبدیل کر سکتی ہے. ایک ورکشاپ تھی
तो मुझे भी बड़ी उसमें जस्तजू हुई कि यह क्या चीज़ है, कि क्या तब्दीली की उनके पास कोई गुर है कि मैं भी सीख लूँ कि कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो एक डब्बा सा रखा हुआ था जिसमें कपड़ा था, और जब वो कपड़े को हटा के आप झांकते थे तो उसके अंदर एक शीशा था जिसमें आपकी शक्ल नजर आती थी, जिसका मतलब यही था कि आप अपनी तब्दीली खुद ला सकते हैं। तो मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि सोच बदलने के लिए, जैसे कि कहा गया है, अब जो है हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। पोस्ट पेजिंग खत्म हो चुका है, पीछे है, मुसवदा हाथ में है, नेशनल रिपोर्ट हमारे हाथ में। आगे बढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमें सोच के अपनी बात जाना चाहिए। आपको बहुत